नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फजल व करम से कुरान मजीद की पहली सूरह मुबारक सूरह अल-फातिहा का उर्दू में तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर बयान की। उसके बाद सूरह नंबर 2 सूरह अल-बकरा का उर्दू में तर्जुमा और तफसीर पहले रुकू का हमने मुकम्मल किया। यहाँ मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा कि सूरह अल-फातिहा और सूरह अल-बकरा का जो पहला रुकू है उनकी आपस में क्या निस्बत है, क्या ताल्लुक़ है, उनका एक दूसरे से क्या रब्त है। देखें, जब बंदा सूरह अल-फातिहा में अल्लाह के सामने खड़ा होकर ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये 3 आयतें मिलाकर एक जुमला बनता है जो कि सारे का सारा अल्लाह ताला की हम्द, अल्लाह ताला की सना, अल्लाह ताला की तारीफ पर मबनी है और अल्लाह ताला को बदले के दिन का मालिक मानने का इकरार है ज़बान से। उसके बाद बंदा अल्लाह ताला के सामने कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, हम उसी की इबादत करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये है मदद। यहाँ पर अल्लाह ताला से बंदा अर्ज करता है, दरख्वास्त करता है कि ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, हिदायत वाले रास्ते पर चला। इस बात की वजाहत में सूरह अल-बकरा का पहला रुकू है जिसमें पहली बात अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसका जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं कि ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं कि ये अल्लाह की किताब है और इसमें हदायत है उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह ताला की नाराज़गी से डरते हैं। वो लोग कौन हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, पहली शर्त उनकी ये है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं, बिन देखे अल्लाह पर ईमान लाते हैं, क़यामत पर ईमान लाते हैं, मलाइका पर ईमान लाते हैं और उनका जन्नत के बारे में भी यकीन है और जहन्नम के बारे में भी यकीन है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और वो उस पर ईमान लाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप पर उतरा, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल हुआ, यानी तौरात, इंजील और ज़बूर जो आसमानी सहीफ़े नाजिल हुए, उन सब पर बंदा मोमिन जो है उसका ईमान है, उसका यकीन है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही वो लोग हैं जो कामयाब होंगे, फलाह पाएंगे। ये 4 तरह के लोग जो अल्लाह ताला की तरफ से इनाम याफ्ता हैं उनका जिक्र यहाँ पे हुआ है, यानी अंबिया कराम, सिद्दीकीन, शुहदा और अल्लाह ताला के नेक बंदे। इसके बाद आयत हमने पढ़ी थी इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इस आयत में उन लोगों का बयान है जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुज़ूल कुरान की इब्तिदा से लेकर मक्के से हिजरत करने तक सुबह शाम अकेले में, तन्हाई में, महफिलों में, मजलिसों में हर तरह से उनको समझाया, उनको तबलीग की, अल्लाह ताला का कलाम उनके सामने पढ़ा और उनके ऊपर मेहनत की। 13 साल, तकरीबन 12.5-13 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के ऊपर मेहनत की, लेकिन इस सारे के बावजूद वो लोग ईमान नहीं ला सके। अबू जहल ईमान नहीं ला सका। यहाँ पर उन लोगों के लिए ख़ास जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन लोगों को डराएं या ना डराएं, उनको तबलीग करें या ना करें, उनके लिए बराबर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर कर दी है, उनके कानों पर मोहर लग गई है, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। इसके बाद सूरह अल-बकरा का दूसरा रुकू शुरू होता है और इस रुकू में एक तीसरी किस्म के लोगों का जिक्र हो रहा है। आइए मेरे साथ वो तीसरा रुकू पढ़ते हैं, जितना हो सका आज करेंगे और जो रह गया इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून।
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وَمِنَ النَّاسِ اب یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں تقریباً ہم سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ اس پر توجہ فرمائیے۔ یہاں منافقوں کا ذکر نام لے کر نہیں ہوا، مطلب نفاق کا لفظ نہیں آیا یہاں پر، اس کی وجہ سمجھ لیجئے۔ یہاں پر اصل جو مخاطب ہیں وہ یہودی علماء ہیں بڑے بڑے، اور یہ بات یہاں نوٹ فرما لیجئے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں، اور مغضوب علیہم کون ہوتے ہیں؟ جنہیں سیدھی راہ معلوم ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مغضوب علیہم ہو جاتے ہیں، غلط راستے پر چل پڑتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کی محبت، دنیا کی ضرورتیں، دنیا کی مجبوریاں، کیا کریں پیٹ لگا ہوا ہے، کیا کریں رشتہ داریوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، کیا کریں آخر کنبہ بھی تو چلانا ہے، یہ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ایک طرف آپ کو حق پکار رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے، جس کمفرٹ زون سے باہر آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ حق پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دہکتا انگارہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو، لیکن اتنی تکلیف کون کرے؟ ادھر ایک گھنیری چھاؤں ہے جس میں بیٹھے آرام سے چین سے رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس کی طرف کیوں آئیں؟ مشکل کی طرف کیوں آئیں؟ اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالیں؟ اس کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا۔ جب تیار نہیں ہوتا تو کیا کرے گا؟ بھوک برداشت نہیں ہوتی، مچھلیاں ہفتے کے دن کے علاوہ آتی نہیں، تو اب مچھلیاں پکڑنے کا کوئی طریقہ تو نکالے گا نا۔ یہاں سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے۔ یا تو کہو میں اللہ کو ناراض نہیں کرتا، بھوک سے مرنا ہے تو مر جاؤں گا، حلال ملے گا تو کھاؤں گا، یہ غلط اللہ کے ساتھ کوئی شرارت نہیں کروں گا۔ اب یہ بیوقوفی کی بات لگے گی، اس کو عقل مندی کی بات نہیں مانیں گے۔ اب عقل مندی کی بات کیا ہوگی؟ کوئی نہیں، اللہ غفور و رحیم تو ہے ہی، لیکن یہ کہ ہم کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی تھوڑی کریں گے، ہم ہفتے والے دن مچھلی تھوڑی پکڑیں گے۔ اس طرح کے طریقے انسان نکال لیتا ہے، اور یہ سیانہ آدمی نکال سکتا ہے، عام آدمی نہیں نکال سکتا۔ یہ عوام کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ تو کام ہوتے ہیں دانشوروں کے۔ یہ کام وہ کر سکتا ہے۔ ایک یہ بات سمجھ لیں، دوسری بات یہ کہ یہ انسان، جن اور فرشتے، یہ تین مخلوقات ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب شعور بنایا۔ صاحب شعور اس معنی میں کہ انہیں خود شعوری بھی حاصل ہے، انہیں پتہ ہے ہم ہیں، میں بول رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں۔ یعنی ایک تو یہ ایکشن کرتے ہیں، ایکٹ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوتا ہوں۔ باقی حیوانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہوتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بس وہ ان کی جبلتیں ہوتی ہیں جو ان سے کروا رہی ہوتی ہیں، انہیں اپنی ذات کا شعور نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے حیوانوں کا اور ان تین مخلوقات کا۔ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو دیکھنے میں بہت سیانے معلوم ہوتے ہیں، لگے گا دنیا کے اعتبار سے آپ کو بہت سمجھدار معلوم ہوں گے، لیکن ان کی سوچ گہری نہیں ہوتی، اوپر سے سوچتے ہیں۔ اور یہ جو اوپر سے سوچنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی سوچ کی گہرائی تو نہیں ہوتی۔ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی آسانی سے کسی بھی ٹریک میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ گہری نہیں ہوتی، ان کی سوچ سطحی ہوتی ہے۔ ان کے سامنے کوئی بھی آ کر چکنی چپڑی دو چار باتیں کرے گا اور لارا لپا لگا کر جہاں مرضی ان کو لے جائے، جدھر مرضی لے جائے۔ اس رکوع میں ان آیات میں آپ کو یہ رنگ بھی نظر آئے گا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ،
حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، یہ مخاطبین یہودی ہیں اس آیت کے، کیا یہودیوں کا اللہ پر ایمان نہیں تھا؟ بالکل تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ آخرت پر ایمان نہیں تھا، مانتے تھے آخرت کو بھی۔ پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہیں؟ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، ایمان کے ساتھ بھی ارتداد ہو سکتا ہے، ایمان ہوتے ہوئے بھی کوئی مرتد ہو سکتا ہے، اللہ کو ماننے والا بھی مرتد ہو سکتا ہے، صرف اللہ کے انکار کا مطلب ہی مرتد ہونا نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ایمان 3 قسم کے ہوتے ہیں نا، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ۔ یہودیوں نے جو بات کی، انہوں نے اللہ اور آخرت کے ایمان کا تو ذکر کیا، انہوں نے اللہ اور آخرت کے ایمان کا تو ذکر کیا، رسالت کے ایمان کو گول کر دیا۔ سمجھ آئی؟ یہ ڈنڈی ہے، یہ چلاکی ہے، یہ ہے اصل میں منافقت، جس کی وجہ سے ان کا ایمان قابل قبول نہیں، اللہ پر ایمان بھی قبول نہیں، آخرت پر ایمان بھی قبول نہیں۔ بیچ سے نکالا ہے رسالت کو۔ کیوں نکالا؟ اپنے اپنے جتھے بن جاتے ہیں، گروہ بن جاتے ہیں۔ آج کل تو جماعتیں ہیں سیاسی، فلاں پارٹی، فلاں سیاسی پارٹی، لیکن پہلے برادریاں ہوتی تھی۔ ایک بات مشہور ہے کہ کسی مسئلے پر کسی علاقے میں ایک برادری والا دوسرے برادری والے سے زیادتی کر رہا تھا، تو اس بندے نے کہا خدا کا خوف کرو، تو بدلے میں اس بندے نے کہا، جو سردار تھا، فیصلہ کر رہا تھا، اس نے کہا پہلے پگ پھر نک پھر اللہ تے اللہ دا رسول۔ سمجھ آئی کہ بھائی ایک برادری ہے، اس کی ناک تو نہیں کٹوا سکتے، وہ پگ پہ داغ تو نہیں لگنے دے سکتے، وہ تو ہماری دنیا خراب ہو جاتی ہے۔ اب ایک طرف یہ کہ آپ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، وہ جو میں نے آپ کو بتایا، دوسری طرف یہ کہ پگ کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ ہے۔ یہودیوں کی پگ کا مسئلہ تھا، اور ان کی پگ کیا تھی؟ کیا مسئلہ تھا ان کو؟ یہودی 1400 سال سے منتظر تھے کہ آخری رسول آئیں گے، ہمیں فتح حاصل ہوگی، جیسے آج ہم منتظر ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور ہم یہودیوں کی ایسی کی تیسی کریں گے، پوری دنیا پر ہماری حکومت قائم ہوگی۔ وہ بھی منتظر تھے 1400 سال سے، 1450 سال سے وہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی آئیں گے۔ ان کی توقع یہ تھی کہ یہودیوں میں سے آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھیج دیا بنی اسماعیل میں سے۔ یہودیوں کی پگ کو لگ گیا داغ، ہاں جی، پگ اور ناک کا مسئلہ آ گیا نا بیچ میں، اب وہ رکاوٹ بن گئے۔ تو کتنی لوگوں کی پگیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، کتنے لوگوں کی ناک رکاوٹ بن جاتی ہے، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ آج میں یہ ناک یہاں پہ بچا رہا ہوں، کل یہ ناک خاک آلود ہوگی اللہ کے دربار میں۔ یہ وہ سوچ کی کمی ہے جو میں نے بتایا کہ سطحی سوچ ہوتی ہے۔ اس طرح کے لوگ پھر رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ہاں دیکھیں، ابھی بھی، پہلے بھی تھا، ایک بادشاہ گزرا ہے اکبر دی گریٹ، ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ۔ اس نے دین اکبری ایجاد کیا تھا۔ کیوں ایجاد کیا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ اس نے کہا یہ ہندو ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان کی علیحدہ پگ ہے، ان کی علیحدہ پگ ہے، ہیں یہ دونوں میری قوم، سب ہندوستانی ہیں، لیکن آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ان کو ایک کریں گے تو اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، پھر قوم ترقی کرے گی اور ہم آگے بڑھیں گے اور ہندوستان دنیا میں بہت اونچا مقام حاصل کرے گا۔ پیچھے سوچ یہ ہے، اتحاد چاہیے۔ اتحاد کے لیے اب بیچ سے نکالنا کسے پڑے گا؟ نہ اللہ کو نکالنے کی ضرورت ہے، نہ آخرت کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ جھگڑا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے سارا۔ لہٰذا اکبر نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین 1000 سال کے لیے تھا، اب اس سے آگے ہماری فرما روائی چلے گی، اب ہماری بات چلے گی۔ اس کو بھی ابو الفضل فیضی مل گئے تھے بیانیہ بنانے والے، انہوں نے بیانیہ بنا لیا، بادشاہ کی مرضی کا بیانیہ بن گیا۔ اب بادشاہ کے دل کا روگ ہے دنیا کی محبت، اور وہ جو ابو الفضل اور فیضی ہیں وہ مغضوب علیہم، ان کو تو معلوم ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ قاسیۃ القلوب، ان کے دل اتنے سخت پتھر ہو گئے کہ اللہ کا ڈر اندر سے ختم ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا زبان سے انہوں نے اللہ کا انکار کیا؟ نہیں۔ اب وہی بات آ گئی کہ مرتد ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ
اعلان کرتے پھریں کھلم کھلا۔ ارتداد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ کا انکار کریں، اس کے بغیر بھی ارتداد ہو جاتا ہے، بندہ مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت یہودیوں کے اندر تھا، اسلام ان میں تھا، ان سے پھر متعدی ہو کے مسلمانوں میں جو کمزور تھے یا جو ان کے قریب آتے جاتے تھے ان کے اندر بھی پیدا ہو رہا تھا۔ تو لوگوں میں وہ بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ آج بھی تو کہتے ہیں نا کہ یہ یہودی، مسلمان، ہندو، عیسائی ایک ہو جائیں، کیا ضرورت ہے لڑنے کی، جھگڑا کرنے کی، سب مل کے رہیں۔ اور پھر اس طرح کے لوگ آیتیں بھی پکڑ کر لے آتے ہیں۔ جب اس مقام پہ پہنچیں گے، ایک آیت ہے قرآن مجید کی جس کا غلط ترجمہ اور تشریح کی جاتی ہے، تو اس وقت بات کریں گے۔ لیکن جہاں آپ ایک بات سمجھ لیں، یہ سب کیوں ہے؟ جھگڑا ختم ہو جائے۔ جھگڑا کیوں ختم ہو جائے؟ اس لیے کہ میں مرنے سے بچ جاؤں، میرا بچہ مرنے سے بچ جائے، ہمارے کارخانے کے اوپر کسی کا بم نہ گر جائے، ہمارا کاروبار تباہ نہ ہو جائے، ہماری دنیا نہ بگڑ جائے، اور یہ کہ جو فنڈ آ رہے ہیں باہر سے وہ بھی ملتے رہیں، ہماری چاندنی ہوتی رہے۔ اصل میں یہ سارا چکر ہے دنیا بنانے کا اور دنیا بچانے کا۔ اس کے پیچھے دنیا کی محبت جو ہے وہ گمراہی کی پہلی بنیاد ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے ہی آپ کو۔ اب یہ ہے ایک چیز، اسے ذہن میں رکھ لیں کہ جب انسان جھوٹ کرتا ہے یا کوئی ہیلا بناتا ہے، مچھلی پکڑنے کا کوئی راستہ نکالتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا ضمیر وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ جس بندے کا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے ایک گناہ کیا، جب آپ نے گناہ کیا آپ کے اندر ایک بے چینی رہے گی۔ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے آپ کو چین نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا۔ لیکن جب آپ نے گناہ کر کے ساتھ کوئی فلسفہ بنا لیا اس گناہ کے حق میں، تو اس کے بعد آپ کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ تو کہنے کو اور دیکھنے کو آپ نے دھوکہ دینے کی کوشش کس کو کی؟ اللہ کو۔ لیکن حقیقت میں دھوکہ کھایا کس نے؟ خود اپنے ہی دام میں صیاد آ گیا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اتنی گہری سوچ میں نہیں جاتے، بس اوپر اوپر رہتی ہے ان کی سوچ، اور جب انہیں کوئی عذر ملتا ہے اس پر اتنا فوکس ہو جاتے ہیں کہ مزید اس پر کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ وہاں جا کے ان کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے مزید سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ وما یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ یہاں پر مرض کا لفظ آیا ہے، آگے زیغ کا لفظ بھی آیا ہے سورہ آل عمران میں، دل کا ٹیڑھا ہو جانا۔ اچھا، یہ دل کا ٹیڑھا پن اور کجی کہاں تک پہنچتی ہے؟ اس کا آخری درجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قاسیت قلوب، دل کا سخت ہو جانا، پتھر ہو جانا۔ اس کا ذکر بھی آگے آ جائے گا، اسی صورت میں آئے گا۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور ترقی دے دی اور بڑھا دیا۔ دنیا کی محبت پہلے سے موجود تھی، مزید بڑھا دی، مزید دولت عطا کر دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، جھوٹ یہ بولتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے اسلام کے دعوے کرتے ہیں، اندر سے یہ مرتد ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک آدمی پر کتنی محنت کر کے انہیں اللہ کی طرف جوڑ رہے ہیں، تم آ کر ان کے ذہنوں میں شیطانوں کی طرح وسوسے پیدا کر رہے ہو، یہ فساد نہ مچاؤ۔ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ادھر آپ ایمان لا رہے ہیں، ادھر کافر ہیں، اس سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ ہم ذرا ایک مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں نا، ہم تو جھگڑا ختم کر رہے ہیں۔ جب ہم فرکشن ختم کر رہے ہیں تو پھر اصلاح کرنے والے تو ہم ہی ہیں نا۔ جو آپ کا جوش ہے، جو آپ کی شدت پسندی ہے، ہم ذرا اس کو نارملائز کر رہے ہیں۔ اصل میں ہم اصلاح پسند لوگ ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، سن رکھو کہ یہی فسادی ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن یہ نہیں سمجھتے۔ یہ دیکھیں بار بار یہ آ رہا ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے اس بات کی، کیونکہ ان کی سوچ گہری نہیں ہے، کیونکہ فسادی ہیں۔ اچھا، کیوں فسادی ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت جو بھی ماحول ہے مکہ میں،
نظام ہے، شرک پر مبنی ہے، ظلم پر مبنی ہے، انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے. جس کو یہ شدت پسندی کر رہے ہیں وہ اس لیے ہے تاکہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے، امن ہو، عدل ہو، سکون ہو. لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ یہی ظالمانہ نظام چلتا رہے. ظاہر ہے اس سے بڑا فساد اور کیا ہوگا. جہاں اللہ کی نہ مانی جاتی ہو، اللہ کی نہ سنی جاتی ہو، اس سے بڑا فساد اور کون سا ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے باقی لوگ ایمان لائے. اب ایمان لانے کا مطلب یہاں کیا ہے؟ قربانی دو، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب ان سے اس طرح کا ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہنے لگے کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے. کیوں کہا بیوقوف؟ اس لیے کہ جب انہیں پکارا گیا یعنی صحابہ کرام کو، گرمی میں تو نکل پڑے، قحط میں پکارا گیا تو نکل پڑے. نہ انہوں نے گھر والوں کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی. دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ عقل مندی کی باتیں تو نہیں ہیں. نہ نوکری کی پرواہ کی، نہ کاروبار کی پرواہ کی. یہ کوئی عقل مندی کی باتیں تو نہیں ہیں نا. ہم تو لوگ ہیں عقل مند. تیل دیکھیں گے، تیل کی دھار دیکھیں گے، حالات دیکھیں گے، ان کا رخ دیکھیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. بیوقوفوں والا ایمان ہم نہیں لانے والے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو مومن ہونے کے دعوے دار ہیں. اب جو بھی مومن ہونے کا دعوے دار ہو، سوچ اگر اس کی یہ ہو تو یہ آیت اس کے لیے بھی ہے. یہ کوئی صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن رکھو کہ یہی بیوقوف ہیں لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے، سمجھ نہیں. یہ رکوع نمبر 2 ذرا طویل ہے، اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک حصہ آج میں نے بیان کر دیا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا اگلا حصہ اردو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ لے کر حاضر ہوں گا.